बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर बैक। तो अब हम इसके साथ ही जो है वो अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 2 है। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में जहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी कि हम कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसके चैप्टर वाइज जो है उसको फॉलो करेंगे। बाज़ औक़ात हम सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हम कोशिश करेंगे कि हम सीक्वेंस में ही चलें। लेकिन कुछ टॉपिक्स जो जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है या जो बेहतर तरीके से बाद में समझे जा सकते हैं, हम उनको बाद में कवर कर लें। जो चैप्टर 2 है दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस एनवायरनमेंट, और ऑलमोस्ट कुछ उसी तरह की चीज़ें जो अभी हम अपने पिछले लेक्चर में कवर करके आए हैं उसी को आगे, उसी का सिलसिला जो है हम आगे बढ़ाएंगे। Chapter 2 is about the 3-level architecture that was basically that is proposed by ANSI Spark। हम ANSI Spark का जो 3-level architecture है हम उसकी बात करेंगे, लेकिन उसके ऊपर बात करने से पहले हम थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि what were the objectives behind this 3-level architecture that was basically proposed by ANSI Spark। तो जो पहली चीज़ है उसके ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से दैट इज़ कि जी all users should be able to access the same data but they could have a different customized view of that particular data। कि जी आप जो डाटा है दैट इज़ शेयर्ड बाय ऑल द यूज़र्स। मैं एक सादा एग्जांपल से लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि मसलन फ़र्ज़ करें कि जी जैसे हम पिछले स्लाइड्स में हम बात कर रहे थे एम्प्लॉई की इंफॉर्मेशन की, कि हमारे पास एम्प्लॉई नंबर है, उसका नेम है, उसका एड्रेस है, उसका टेलीफोन नंबर है। तो एक यूज़र ग्रुप है, हम उसको जो है वो वही चीज़ें दिखा रहे हैं, मसलन कुछ एक उसको नेम दिखा रहे हैं, उसको एड्रेस दिखा रहे हैं, उसको टेलीफोन नंबर दिखा रहे हैं, और एक और यूज़र ग्रुप है उसको हम नेम दिखा रहे हैं, एड्रेस दिखा रहे हैं और बाकी चीज़ें नहीं दिखा रहे। और इसके अलावा हम बहुत सारी और जो है फ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी हो सकती है। जो दूसरी इसमें जो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है उसकी अगर हम बात करें तो वो है कि if we make a change in one view तो the other views should not be affected। के जी एक व्यू में अगर कोई चेंज होता है तो उससे दूसरे व्यूज़ को कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। कि मिसाल के तौर पे मैं एक व्यू में जो है पहले मैं 4 फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स देख रहा था, कि मैं एम्प्लॉय नंबर भी देख रहा था, एड्रेस भी देख रहा था, नेम भी देख रहा था, टेलीफोन नंबर भी देख रहा था, और अब मैंने एक और चीज़ ऐड कर दी, ईमेल भी कर लिया, तो बाकी जो व्यूज़ हैं उनको इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एक और ऑब्जेक्टिव जो कि इस 3-level आर्किटेक्चर का था वो है कि यूजर्स शुड नॉट नीड टू नो दी फिजिकल डिटेल्स के हाउ एक्चुअली डाटा इज स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर फिजिकली। के जी हमें उनकी जो स्टोरेज डिटेल्स है उनका इल्म होना ज़रूरी नहीं है। वी विल बी जस्ट इंटरेक्टिंग विद द डाटाबेस, और हमें कोई उसकी वो ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे बेसिकली डाटा उस तरह हार्ड ड्राइव के ऊपर या एक स्टोरेज डिवाइस के ऊपर एक्चुअली कैसे स्टोर्ड है। Another objective that DBA should be able to change database storage structure without affecting the users views। अब हम थोड़ा सा आगे जाके इसके ऊपर भी बात करेंगे कि बेसिकली what we basically want थ्रू दिस 3-level आर्किटेक्चर, या जो इसका एक इम्पैक्ट था कि वो जो फाइल बेस्ड सिस्टम की लिमिटेशन थी कि वहाँ पे आपकी प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंस थी, कि आपका प्रोग्राम और डाटा इकट्ठा था, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो अगर आप एक चीज़ में चेंज करते थे, अगर डाटा में चेंज करते थे तो प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करना पड़ता था, अगर प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करते थे तो मतलब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो अब हम इस चीज़ को बदलना चाहते हैं प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस में। तो अगर हम कहते हैं जी कि DBA शुड बी एबल टू चेंज द स्ट्रक्चर्स और उससे जो यूज़र व्यूज़ हैं उनको कोई फ़र्क ना पड़े, तो डेफिनेटली ये उसी जो फीचर के थ्रू हमें अवेलेबल होगा कि जिसको हम आगे जाके देखेंगे कि हम प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस हमारी क्या चीज़ है।
تو اگر ڈی بی اے جو ہے وہ کوئی چینج کرتا ہے کسی قسم کا، تو جو اسٹوریج سٹرکچرز میں چینج کرتا ہے، تو وہ پھر جو باقی ویوز ہیں، جو یوزرز ہیں، انڈیویجول یوزر کا ویو ہے، دیٹ از ناٹ افیکٹڈ بائی دوز چینجز، کیونکہ اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بیسیکلی وہ اسی آرکیٹیکچر کے تھرو کو جس پہ یہ ڈی بی ایم ایس بیسیکلی بیس کر رہا ہوگا، تو وہ ڈی بی ایم ایس خود ہی ان ڈیٹیلز کو ہائیڈ کرے گا. Internal structure of the database should be unaffected by changes to the physical aspects of storage. کہ جی اگر آپ کوئی جو ہے وہ انٹرنل اسٹرکچر جو ہے فزیکل، آپ کوئی مثلاً آپ نے کوئی ڈیوائس چینج کر لی، آپ کی ہارڈ ڈرائیو آپ نے بدل دی، آپ نے ایک سسٹم نئے پہ اس کو رن کر دیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. ڈی بی اے شوڈ بی ایبل ٹو چینج دی کنسیپچل اسٹرکچر آف دی ڈیٹا بیس وداؤٹ افیکٹنگ آل یوزرس. ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارا جو ہے یہ کنسیپچول سٹرکچر کیا ہے، انٹرنل سٹرکچر کیا ہے، اور جو آپ کا ایکسٹرنل ہے، یہ ساری چیزیں ہم اگلی سلائیڈز میں ان کے اوپر بات کریں گے. لیکن فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈفرینٹ لیئرز میں ڈیوائیڈ کر لیں، اور اگر ہم کسی ایک لیئر میں کوئی چینج کرتے ہیں تو دوسری لیئرز اس سے افیکٹ نہ ہوں. یہی ہمارا بیسیکلی اس 3 لیول آرکیٹیکچر کے آبجیکٹیوز ہیں جو کہ وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور جیسے میں آپ کو پہلے بھی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ ڈی بی اے واحد وہ رول ہوگا جو اس قسم کے کوئی بھی چینجز کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے پاس اس کی اتھارٹی ہوگی. باقی جو عام ہمارے اینڈ یوزرز ہیں ان کے پاس اس قسم کی کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہوگی. دے آر اونلی بیسیکلی کنسرنڈ ود دیئر ایکسٹرنل ویوز کہ جی وہ کس طرح اس انفارمیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں، کس فارمیٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ ویوز جو ہے بیسیکلی جب ڈیٹا بیس ڈیزائن کیا جاتا ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے ڈی بی اے، تو وہ اس میں اس کی تمام جو یوزر گروپس ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کو وہاں پہ اس کے مطابق جو ہے ان کے ویوز جو ہے وہ کریٹ کیے گئے ہوتے ہیں. ANSI آپ سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، اٹ اسٹینڈس فار امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ. اور جیسے ہم نے پچھلے تھوڑی دیر پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ اسٹینڈرڈس کا بیسیکلی امپورٹنس کیا ہے، ان کو کیوں ڈیفائن کیا جاتا ہے. اسپارک جو ہے دیٹ اسٹینڈس فار اسٹینڈرڈ پلاننگ اینڈ ریکوائرمنٹس کمیٹی، جو کہ جس نے بیسیکلی وہی جو وہ ڈی بی ٹی جی ڈیٹا بیس ٹاسک گروپ کا وہ جو 2 لیول آرکیٹیکچر تھا جو ہم نے پچھلے تھوڑی دیر پہلے سلائیڈز میں ڈسکس کیا، یہ اسی کو بیسیکلی انہوں نے انہانس کیا ہے اور انہوں نے 3 لیول آرکیٹیکچر جو ہے وہ پروپوز کیا ہے. تو اس 3 لیول آرکیٹیکچر کو بڑی آسانی سے اس ڈائیگرام کے تھرو ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 3 لیولز ڈیفائن کیے گئے ہیں. ایک ہمارا ایکسٹرنل لیول ہے، ایک ہمارا کنسیپچول لیول ہے، اور ایک ہمارا انٹرنل لیول ہے. اور اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک فزیکل ڈیٹا آرگنائزیشن جو ڈیٹا بیس ہے وہ ایک الگ سے ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن جو یہ NSI اسپارک کا 3 لیول آرکیٹیکچر ہے وہ یہی بیسیکلی 3 لیولز کو یا ان لیئرز کو یوز کرتا ہے، جو ایکسٹرنل لیول، کنسیپچول لیول اور انٹرنل لیول ہے. اگر اس ڈائیگرام کو آپ تھوڑا غور سے دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے ایکسٹرنل لیول ہیں اس کے اندر بہت سارے ویوز ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ٹرمز جو ہیں یہ آپ کو مثلاً جیسے آپ ٹرم ہم آگے ڈسکشن جاری رکھیں گے تو اس میں دیکھیں گے ہم ٹرم ایکسٹرنل لیول بھی یوز کریں گے، ایکسٹرنل ویوز بھی یوز کریں گے، ایکسٹرنل جو ہے میں بی ایکسٹرنل ماڈل بھی یوز کریں گے. تو ان ٹرمز کے کچھ اسپیسیفک آلموسٹ یہ ایک جیسی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے کچھ اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں کچھ تھوڑا سا ان کے اندر ڈفرینس ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں تو ایکسٹرنل لیول جو ہے وہ اس ایک جو ہے 3 لیول آرکیٹیکچر کا ایک ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن ہے، اور ایکسٹرنل لیول کے اندر بہت سارے ایکسٹرنل ویوز ہو سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ویو 1 ہے، ویو 2 ہے، ویو n، مطلب اینی نمبر آف ویوز ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ جی ہمارے کتنے جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے یوزر گروپس ہیں اور ان کے لیے ہم نے ویوز جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں. تو اس پکچر کو دیکھیں تو ہمیں بڑا کلیئرلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ملٹیپل ایکسٹرنل ویوز ہو سکتے ہیں جو کہ ایکسٹرنل لیول میں ڈیفائنڈ ہیں. اسی طرح ایک کنسیپچول لیول ہے، اور کنسیپچول لیول کو ہم دیکھیں گے، ہم ان لیولز کو باری باری جو ہے بڑی ڈیٹیل میں ابھی تھوڑی دیر میں اگلی سلائیڈز میں دیکھیں گے. اسی طرح ایک ہی انٹرنل لیول ہے جو کہ
اس کا ہم کنسرن دیکھیں گے کہ یہ بیسیکلی کس قسم کا جو ہے اس کی جو ہے یہ کس چیزوں کے ساتھ اس کا کنسرن ہے. تو یہ ڈائیگرام بیسیکلی آپ کے 3 لیول آرکیٹیکچر کے لیے ہے. اب ہم ون بائی ون ان لیولز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان لیولز میں بیسیکلی کیا ہے. اب سب سے پہلے اگر ہم ایکسٹرنل لیول کی بات کریں تو اٹس یوزرز ویو آف دا ڈیٹا بیس کہ ایک یوزر گروپ. اب تھوڑا سا میں اس طرف آنا چاہوں گا کہ جی آپ جب بھی کسی بھی ایک پرٹیکولر آرگنائزیشن کے لیے کوئی ڈیٹا بیس ڈیزائن کریں گے, اس کو امپلیمنٹ کریں گے, تو دیر ول بی نمبر آف یوزر گروپس. مثال کے طور پہ میں اگر ایک لائبریری انفارمیشن سسٹم کی بات کرتا ہوں کہ ہم ایک لائبریری کے لیے کوئی سسٹم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, تو بہت سارے یوزر گروپ ہوں گے جو صرف اس لائبریری کے اندر ہوں گے. جیسے لائبریرین ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے ملٹیپل لائبریرینز ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے آپ کو کس قسم کی بیسیکلی جو ہے وہ اپلیکیشنز چاہیے, کس قسم کے ویوز چاہیے, اور آپ کس قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ کس فارمیٹ میں اس کو دیکھنا چاہتے ہو, آپ نے ڈیٹا کے اوپر کس قسم کے آپریشنز پرفارم کرنے. یہ ساری چیزیں جب ہم ان لوگوں سے جو لائبریری میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم میٹنگ کر رہے ہوں گے, اس میں ہم یہ ان سے پوچھ سکتے ہیں, یا ان کی کوئی ڈاکومنٹیشن پڑی ہے تو یہ وہاں سے ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری پروسیس ڈیٹا بیس ڈیزائن کا آگے بہت ڈیٹیل میں آئے گا کہ یہ کیسے جو ہے یہ سارا پروسیس بیسیکلی پرفارم کیا جاتا ہے. تو اسی طرح جو وہ ریسیپشن پہ لوگ موجود ہوتے ہیں ان کا ایک ڈفرینٹ یوزر گروپ ہے اور ان کی ڈفرینٹ جاب رول ہوگا, تو اس کے مطابق ان کو پھر ہم نے اسی قسم کے آپریشنز کی اجازت دینی ہوگی. جو لائبریرین ہے مے بی وہ نیا سٹاک ایڈ کر سکتا ہے, وہ جو سٹاک ہے اس کی انفارمیشن کو اپڈیٹ کر سکتا ہے. اسی طرح جو ہیڈ لائبریرین ہوگا مے بی وہ زیادہ ڈیٹیلڈ انفارمیشن دیکھ سکتا ہے اور زیادہ اس کے پاس ایکسیس رائٹس ہیں ایز کمپیئر ٹو جو آپ کے لائبریرین ہیں یا جو آپ کا ریسیپشن پہ بیٹھے ہیں ان لوگوں سے. تو یہ ساری چیزیں جو ڈفرینٹ یوزر گروپس ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر, اور یہ تو دیکھیں میں نے صرف لائبریری ڈپارٹمنٹ کی بات کی ہے. تو اگر آپ فرض کریں ایک یونیورسٹی کا پورا سسٹم لے لیں تو یونیورسٹی کے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. جیسے سی ایس ڈپارٹمنٹ, اکیڈمک ڈپارٹمنٹس کی بات کریں تو سی ایس کا ڈپارٹمنٹ ہوگا, بایو سائنسز کا ہوگا, الیکٹریکل انجینئرنگ کا ہے, یا اس کے علاوہ بہت سارے اور اکیڈمک ڈپارٹمنٹس ہیں. پھر اسی طرح ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ہوگا, ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہوگا, جو آپ کا اسپورٹس کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اکاؤنٹس کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے, اینڈ سو آن. تو مطلب ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت سارے پھر ڈفرینٹ یوزر گروپس ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم اوور آل بھی دیکھیں تو ہر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی وہ جو ڈفرینٹ یوزر گروپس ہو سکتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر یوزر گروپ کی جو ہے وہ کیا کیا بیسیکلی ریکوائرمنٹس ہیں, اور اس کے مطابق ہم نے پھر جو ہے وہ تمام ڈیٹا اس میں انکلوڈ کرنا ہوتا ہے. اور پھر جس کو جتنا چاہیے, جیسے میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ایک جو پرنسپل ہے دیٹ از کالڈ پرنسپل آف لیسٹ پریولیج, کہ جس بندے کو اپنی جاب پرفارم کرنے کے لیے کم سے کم جو ہے وہ ڈیٹا ریکوائرڈ ہے وہ ہم اس کو دیتے ہیں, اتنی ایکسیس دیتے ہیں اور اتنے آپریشنز کی اجازت دیتے ہیں تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے جو انٹرسٹس ہیں ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا پرابلم نہ کر سکے. تو ایکسٹرنل لیول کی اگر ہم بات کریں تو اٹس یوزرز ویو آف دا ڈیٹا بیس, کہ ایک انڈیویجول یوزر یا یوزر گروپ جو ہے اس کی کیا جو ہے وہ کس طرح ڈیٹا کو پرسیو کرتا ہے, کس طرح اس کو دیکھنا چاہتا ہے. اٹ ڈسکرائبز دی پارٹ آف دی ڈیٹا بیس دیٹ از ریلیونٹ ٹو اے پرٹیکولر یوزر اور یوزر گروپس. اب ایک اور چیز اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو ڈفرینٹ ویوز ہیں, جیسے ہم نے پچھلی ڈائیگرام میں دیکھا کہ ایکسٹرنل لیول کے اوپر بہت سارے آپ کے ایکسٹرنل ویوز ہو سکتے ہیں جو وہ ایک انڈیویجول یوزر یا یوزر گروپ سے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں. تو اب ویوز جب ہم بناتے ہیں تو ویوز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ویو جو ہے مے بی ویو سیم ڈیٹا ہی جو ہے وہ شو کر رہا ہے, لیکن
بیسیکلی ہر ویو جو ہے اس میں ڈیٹا کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے، ڈیٹا ہے سیم لیکن جو اس کی ڈیٹا کی ریپرزنٹیشن ہے دیٹ از ان اے ڈفرینٹ وے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. مثلا فرض کریں ہم اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن کیپچر کر رہے تھے یا امپلائی کی انفارمیشن کیپچر کر رہے تھے، تو اس میں فرض کریں ایک ڈیٹ آف برتھ کی فیلڈ ہے، رائٹ. تو ڈیٹ آف برتھ کی فیلڈ ہے، تو ڈیٹ آف برتھ اب ڈیٹ کے ڈفرینٹ فارمیٹس استعمال ہوتے ہیں، جیسے منتھ اور سلیش ڈے اور سلیش ایئر، 4 ٹائمز ہم وائی کر لیں تو وہ ایک ڈفرینٹ فارمیٹ ہے. اسی طرح ہم ڈے کو پہلے لے آئیں، منتھ کو مڈل میں رکھ لیں، ایئر کو آخر میں لے جائیں، ہم ایئر کو شروع میں لے آئیں، یا ہم اس کو وہ جو ڈے ہے اس کو تو نمبرز میں لے آئیں، اور جو ہے وہ منتھ ہے اس کو ہم لیٹرز میں لے آئیں، اور ایئر اسی طرح ہم 4 ڈیجٹس میں لے آئیں. تو مطلب ایک ہی اب ڈیٹا کو ڈفرینٹ طریقے سے ریپرزینٹ مختلف ویوز میں کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ ایج کی ایگزامپل ہے. اب نارملی ایج جو ہے وہ ہم کبھی بھی ڈیٹا بیس میں سٹور کرنے کو اس کو ایز اے فیلڈ لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. کیونکہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ ایج جو ہے وہ ویریبل ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر مطلب سال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہر سال ہر انسان کی ایج ایک جو ہے اس میں انکریمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس قسم کا کوئی بھی جو ایٹریبیوٹ ہے وہ ہم نارملی نہیں لیتے. لیکن فرض کریں کہ ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو انٹرسٹ ہے کہ جی وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اور دوسرا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے فرض کرو اسکالرشپس اناؤنس کرنی ہے، اور دیٹ ڈپارٹمنٹ از انٹرسٹڈ کہ جی جس بندے کی 25 سال سے کم ایج ہے اس کو اسکالرشپ ملے گا. تو اب انہیں ڈیٹ آف برتھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اینڈ دے وانٹ کہ ان کے ویو کے اندر جو ہے وہ ایج نظر آئے. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ایک فیلڈ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، ڈیرائیو کر سکتے ہیں فرام ڈیٹ آف برتھ فیلڈ کے تھرو. تو ڈیٹ آف برتھ فیلڈ کے تھرو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم جو آج کی ڈیٹ ہو اس میں سے ڈیٹ آف برتھ مائنس کر دیں تو ہمیں کیا مل جائے گی، ہمیں ایج مل جائے گی. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈفرینٹ ویوز کے اندر ڈفرینٹ جو ریپرزنٹیشن ڈیٹا کی ہو سکتا ہے وہ ایٹریبیوٹ یا وہ جو ڈیٹا ہے وہ ایک ہی ہو، لیکن اس کو ریپرزینٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے کیا جا رہا ہو. تو یہ آپ کا جو ہوتا ہے یہ ایکسٹرنل لیول ہوتا ہے. لیکن آگے جا کے ہم اس کے اوپر اور بھی بات کریں گے. ایکسٹرنل لیول جو ہیں بیسیکلی یہ میں نے جیسے بتایا کہ جو آپ کے اینڈ یوزرز ہیں وہ بیسیکلی اسی ایکسٹرنل لیول کے ساتھ ہی انٹریکٹ کرتے ہیں، اور ان کے خیال میں جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کو ایک ایکسٹرنل لیول کے تھرو ان کو ڈیفائن کر دیتے ہیں، جو ان کو لمیٹائز کر دیتے ہیں، ان کے اوپر ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں، اور ان کو صرف اتنی ہی چیزیں اس ایکسٹرنل ویو کے اندر دکھاتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہی پرنسپل آف لیسٹ پریویلیج کہ جی ہر یوزر گروپ کے لیے ہم جتنا اس کو اس کے ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے، جاب جو ہے وہ پرفارم کرنے کے لیے جو ایکسیس چاہیے، کن ایٹریبیوٹس کے اوپر چاہیے، یا وہ اس کے اوپر کیا آپریشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے ہم جو ہے وہ اس پرٹیکولر جو ہے وہ ایکسٹرنل ویو کے ساتھ ہم ریلیٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح جو کنسیپچل لیول جو درمیان والا اس ڈائیگرام میں اگر دیکھیں تو جو مڈل ہمارا لیول ہے دیٹ از کالڈ کنسیپچل لیول. تو کنسیپچل لیول کو کمیونٹی لیول آف ویو بھی کہتے ہیں آف دی ڈیٹا بیس، کہ جی یہ پوری جو کمیونٹی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کا جو پوری آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹس کو دیکھ کے ڈیٹا بیس جو ہے وہ پلان کیا جاتا ہے، نہ صرف ابھی کرنٹ بلکہ آپ کی ریکوائرمنٹس کو، بلکہ آپ کی جو فیوچر گروتھ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھ کے آپ ڈیٹا بیس ڈیزائن کریں گے. اور کیونکہ اگر یہ چیز نہ کی جائے تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے ابھی تو یہ ڈیٹا بیس ڈیزائن بہت آپ کے لیے ایفیشینٹ ہو، لیکن اگر آپ نے اپنی فیوچر نیڈز کو ذہن میں نہیں رکھا تو پھر یہ ڈیٹا بیس ڈیزائن میں بھی 2 یا 3 سال بعد یا 4 سال بعد جب ریکوائرمنٹس چینج ہوتی ہیں تو پھر یہ اتنا زیادہ افیکٹو نہ رہے. اس چیز کو ہمیشہ ہر زندگی کے شعبے میں اپلائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. مثلا میں آپ کو بڑی سادہ سی اگزامپل سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ آج ایک روڈ
جو فرض کریں 2 لینز کی ہے. تو ہو سکتا ہے آج سے 5 سال بعد یا آج سے 10 سال بعد اس روڈ پہ اتنا زیادہ ٹریفک ہو سکتا ہے ابھی وہ 2 لینز بھی بہت ہیں اور بڑی فلوئنٹ ہے ادھر ٹریفک, ادھر کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے, بہت زیادہ جو ہے آپ کے رش نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے آج سے 5 سال بعد یا 10 سال بعد اگر وہاں پہ کچھ خالی زمین ہے اور وہاں پہ ہو سکتا ہے لوگ اور گھر بنا لیں تو وہاں کی کمیونٹی میں اضافہ ہو جائے تو ڈیفینیٹلی دیر ول بی مور vehicles on that particular road. تو ہو سکتا ہے کہ 5 یا 10 سال بعد ادھر بہت زیادہ ٹریفک ہو جائے اور وہ 2 لینز کافی نہ رہیں. تو آپ نے اسی طرح پلان کرنا ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیس ڈیزائن کا بھی جب آپ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہو تو اس ٹائم آپ نے یہ چیز بھی پلان کرنی ہوتی ہے کہ اگر آج سے 10 سال بعد یا آج سے 5 سال بعد ہماری جو فیوچر گروتھ ہے وہ کس کس ٹرمز میں ہو سکتی ہے, کن کن ٹرمز میں ہو سکتی ہے, اور اس کے مطابق اپنی ڈیٹا بیس کو جو ہے وہ آپ ڈیزائن کرتے ہیں. لیکن ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ہم بات کر رہے تھے کنسیپچول لیول کی. تو کنسیپچول لیول کیا ہے کہ ہم پوری آرگنائزیشنز کا جو یوزرز ہیں ان تمام کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ساری چیزیں ڈیٹا بیس میں شامل کرتے ہیں. It describes what data is stored in the database and relationships among the data. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ ہم تمام وہ انٹیٹیز جن کے بارے میں ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم انفارمیشن کیپچر کریں, the relationships between different entities in real life, کہ what kind of relationships exist basically between those entities, and along with any kind of constraints. اب constraints کا میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ constraint certain rules ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اس آرگنائزیشن سے اسپیسیفک بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ ہمارے کچھ فکسڈ کانسٹرینٹس ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے اگلے چیپٹرز میں کہ وہ جو ہمارے ڈی بی ایم ایس امپوز کرتا ہے یا جو ہمارا ماڈل ہے ڈیٹا ماڈل وہ امپوز کرتا ہے, ہم ان کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. لیکن کنسیپچل لیول کی جو امپورٹنٹ بات ہے اس لیول پہ آپ کو کہ اس میں ہم جو ہے اسٹوریج کنسیڈریشنز ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی کہ ایکچولی کمپیوٹر پہ یا ہارڈ ڈرائیو پہ وہ ڈیٹا کیسے سٹور ہوگا, ان چیزوں کے بارے میں ہم بالکل بھی اس لیول پہ نہیں سوچتے. اس میں سارا ہم اس کو ایک طرح سے لاجیکل لیول بھی کہا جاتا ہے, تو ہم لاجیکلی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ جو سارا ڈیٹا ہے ڈیٹا بیس کا وہ کیا کیا ہوگا. جیسے میں نے بتایا انٹیٹیز کون سی ہوں گی, ان کے آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ کیا ہوگا, اور کوئی کانسٹرینٹس وغیرہ ہیں تو وہ کیا ہوں گے. انٹرنل لیول ہمارا جو ہے وہ ہمارا physical representation of the database on the computer, کہ how data is physically stored on computer, اور computer کی hard drive کے اوپر basically جو ہے وہ ڈیٹا کس طرح stored ہے. اور جو physical data ہوتا ہے basically اس کے اپنے جو ہے وہ implications ہیں کہ جی اگر physically efficiently stored نہیں ہے ڈیٹا آپ کا تو آپ کی performance جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ اتنی اچھی provide نہ کرے, اور اگر آپ نے پراپرلی اس کو وہ یوز نہیں کیا ہوا تو اسٹوریج اسپیس آپ کی یوٹیلائزیشن ہو سکتا ہے افیکٹولی نہیں ہو رہی. اس میں آپ کے ڈیٹا سٹرکچرز کون سے یوز ہو رہے ہیں جب ہارڈ ڈرائیو پہ یا آپ کا بیسیکلی جب فزیکلی ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے, آپ فائل آرگنائزیشن ٹیکنیکس کس قسم کی یوز کر رہے ہیں, اور آپ کے اسٹوریج ڈیوائسز بیسیکلی کس طرح افیکٹولی اس ساری جو ہے وہ ڈیٹا بیس کو اسٹور کر رہے ہیں. تو اس میں جو زیادہ ہمارا کنسرن ہوتا ہے وہ آپ کا بیسیکلی ڈی بی ایم ایس, چونکہ ڈائریکٹلی وہ بیسیکلی یہ سارے کام خود سے نہیں کرتا لیکن وہ اپنی ساری جو انٹریکشن ہے یا انٹرفیس کرتا ہے بیسیکلی آپریٹنگ سسٹم کے تھرو, اور وہ جو بھی اسٹوریج ڈیوائس کے اوپر ایکسیس میتھڈز ہوتے ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم کے ان کو یوز کرتا ہے. اس میں جیسے آپ کے وہ انڈیکسز کیسے بلڈ کرتا ہے, ہاؤ دی ڈیٹا از ریٹریو اینڈ اسٹورڈ آن دی اسٹوریج ڈیوائسز اینڈ سو آن. تو یہ ساری جو اس قسم کی ڈیٹیلز ہیں وہ ساری آپ کی کنسرن ہے وہ آپ کے انٹرنل لیول کے ساتھ. اب اگر آپ ان 3 لیولز کے درمیان جو ڈفرنس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو دین دس ڈائیگرام could be very
helpful. اب اس میں دیکھیں کہ there are two external views. جیسے میں نے last time بھی آپ کو پچھلی سلائیڈز میں بھی بتایا کہ external views جو ہوتے ہیں وہ multiple ہو سکتے ہیں, لیکن جو internal اور conceptual view ہوگا وہ per database ہمیشہ ایک ہوگا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس ایگزامپل میں دو ہمارے پاس external views ہیں, اور فرض کریں کہ جی ہمارا ایک امپلائی کا ٹیبل ہے یا سٹاف کا ٹیبل ہے, اور اس کے بارے میں ہم انفارمیشن سٹور کر رہے ہیں. تو جو ایک یوزر گروپ ہے اس کو ہم جو ہے وہ ایس نمبر, جو سٹاف نمبر ہے وہ شو کر رہے ہیں, اس کے اندر ایف نیم, فرسٹ نیم اس کا, ایل نیم, لاسٹ نیم, ایج اور سیلری شو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ جو ایکسٹرنل ویو 2 ہے اس کو ہم صرف 3 ایٹریبیوٹ شو کر رہے ہیں, اور وہ کیا ہے, سٹاف نمبر, لاسٹ نیم اور برانچ نمبر. اور اس میں دیکھیں کہ جو ایکسٹرنل ویو 1 ہے اس میں ایس نمبر یوز کیا ہم نے, اس ایٹریبیوٹ کا نام. جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ جو ڈفرینٹ ویوز کے اندر جو ڈیٹا کی ریپرزنٹیشن ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے کی جا سکتی ہے. تو مثلا وہاں پہ ہم ایس نمبر یوز کر رہے ہیں, اور جو ایکسٹرنل ویو 2 میں ہم سٹاف نمبر یوز کر رہے ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ کنسپچول لیول پہ ان دونوں کو مرج کر دیا گیا ہے, اور بیسیکلی آپ اگر کنسپچول لیول پہ دیکھیں, اور کنسپچول لیول جیسے ہم نے پہلے تھوڑی دیر ڈسکس کیا تھا, یہ آپ کا کمیونٹی لیول ہے, اور کمیونٹی لیول آل دی ڈیٹا دیٹ is basically belongs to that particular organization, اور اس سے ریلیونٹ اور اس کے تمام یوزرز کے والے سے جو ڈیٹا ہے وہ سارا آپ کا کنسپچول لیول کے اوپر ہوتا ہے. تو کنسپچول لیول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جی سٹاف نمبر کی ایک فیلڈ ہے, ایک نیم, فرسٹ نیم کی ہے, لاسٹ نیم کی ہے, ڈیٹ آف برتھ کی ہے, سیلری کی ہے, اور برانچ نمبر کی ہے. اب یہ ہمارا کنسپچول لیول ہے یا کمیونٹی لیول ویو ہے جو ہمارے اس پوری ڈیٹا بیس کا ہے. تو اب ایکسٹرنل ویوز کو ذرا پھر دوبارہ آپ اگر ان پہ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو ایکسٹرنل ویو 1 ہے اس میں اس کنسپچول لیول میں سے صرف ہم نے 5 ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ ہم نے اس میں شو کیے ہیں, اور اس میں ہم نے جو ایس نمبر جو ایکسٹرنل ویو 1 میں ہے, اور وہ ایکچولی کنسپچول لیول میں سٹاف نمبر کے نام سے وہ ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے, لیکن اس کو بیسیکلی ہم میپ کریں گے ایس نمبر کو سٹاف نمبر کے ساتھ, فرسٹ نیم کو فرسٹ نیم کے ساتھ, لاسٹ نیم کے ساتھ, ایج. اب دیکھیں اب آپ کے کنسپچول لیول کے اوپر ایج کا تو کوئی ایٹریبیوٹ ہی نہیں ہے, لیکن یہاں پہ یہ جو ایج ہے بیسیکلی یہ ایک ڈیرائیوڈ ایٹریبیوٹ ہے جو کہ اس ڈیٹ آف برتھ کی فیلڈ میں سے بیسیکلی ڈیرائیو کیا گیا ہے یا کیلکولیٹ کیا گیا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ڈیٹ آف برتھ میں سے کیسے نکال سکتے ہیں, آپ آج کی ڈیٹ میں سے آپ ڈیٹ آف برتھ کو مائنس کر لیں تو آپ کو ایج مل جائے گی. تو یہ ایک ڈیرائیوڈ ایٹریبیوٹ ہے جو کہ اس ایکسٹرنل ویو 1 میں شو ہو رہا ہے. اسی طرح ہم سیلری بھی دکھا رہے ہیں, لیکن اگر ایکسٹرنل ویو 2 کی بات کریں تو اس میں صرف 3 فیلڈز ہم دکھا رہے ہیں یا ایٹریبیوٹس دکھا رہے ہیں, اور وہ کیا ہیں کہ وہ صرف سٹاف نمبر ہم دکھا رہے ہیں, اور سٹاف نمبر سے میپ ہوگا, لاسٹ نیم ہے, اور اس کے بعد برانچ نمبر ہے. اب ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ایکسٹرنل ویو کچھ ایسی چیز کنٹین کرے جو کسی نہ کسی طرح سے, چاہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, کسی ایسی فیلڈ سے میپ نہ ہو سکے جو کنسپچول لیول پہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو مثلا دیکھیں آپ کے جو ایکسٹرنل ویوز کے اندر جتنی بھی فیلڈز ہیں وہ ساری کی ساری کنسپچول لیول کے اوپر موجود ہیں. صرف دیکھیں ایج ایک ایسی ایٹریبیوٹ تھا جو ایکچولی آپ کے کنسپچول لیول پہ موجود نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو کوڈ بیسیکلی کیلکولیٹ اور ڈیرائیو اے فیلڈ فرام این ایگزسٹنگ فیلڈ. تو انڈائریکٹلی اسٹل یہ ڈیٹ آف برتھ سے بیسیکلی ڈیرائیو کی گئی ہے یا کیلکولیٹ کی گئی ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ ایج کی مطلب ہوئی نہیں ہے, تو ایج ہے نہیں ایکچولی کنسپچول لیول کے اوپر, لیکن بیسیکلی اس کو ڈیرائیو کیا گیا ہے, اس کو کیلکولیٹ کیا گیا ہے بائی یوزنگ دی ڈیٹ آف برتھ فیلڈ ان کنسپچول لیول. اور اب دیکھیں اسی کنسپچول لیول کو ریپرزینٹ کیسے کیا جاتا ہے انٹرنل لیول کے اوپر. تو انٹرنل لیول کے اوپر کوئی بھی جو اس کو مثلا جیسے یہ ایک آپ اگر دیکھیں تو آپ کا سی کا جو ہے وہ اسٹرکچر ڈیفائنڈ ہے, جس میں آپ کے یہ تمام جو لاجیکلی یا کنسپچول لیول کے اوپر جو آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ادھر اس کوڈ میں ڈیفائن کیا گیا ہے. اس میں آپ کا سٹاف نمبر ہے, برانچ نمبر ہے, فرسٹ نیم ہے, لاسٹ نیم ہے,
ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے, سیلری ہے, اور ایک پوائنٹر ہے اسٹاف کا جو کہ ملٹیپل ریکارڈز کو ایکسیس کرنے کے لیے یوز کیا جائے گا. اب ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کی کنسیپچل لیول کے اوپر جو آپ کے ایٹریبیوٹس کی جو آرڈر ہے وہ آپ کا انٹرنل لیول کے اوپر نہیں ہے. تو مطلب جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اس 3 لیول آرکیٹیکچر کا جو ہے وہ بیسیکلی پرپز ہی یہی ہے کہ اگر ہم انٹرنل لیول پہ کوئی چینج کرتے ہیں یا ایکسٹرنل لیول پہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہ ہو یا باقی لیولز کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہ ہو, اور اسی طرح ہم ایکسٹرنل لیول پہ کوئی چینج کریں تو جو باقی والے لیولز ہیں ان کے اوپر یا باقی جو دوسرے ایکسٹرنل ویوز ہیں ان کے اوپر اس کا کوئی بھی امپیکٹ نہ ہو. تو اس چیز کو ہم آگے بھی تھوڑا سا مزید جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے, لیکن فی الحال کے لیے ہم اتنی ہی اس کے اوپر جو ہے ڈسکشن کرتے ہیں. سکیماز کی بات کی جائے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر لیول کے اندر سکیماز ہیں, ٹھیک ہے. تو مثلا آلموسٹ آپ کو ان کو آپ ان ٹرمز کو الٹرنیٹیولی یوز کر سکتے ہو, لیکن پھر بھی ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے, سلائٹ سا ڈفرینس ہے کہ جی ایکسٹرنل لیول کے اندر ایکسٹرنل سکیماز ہوں گے, ٹھیک ہے جی. اور ایکسٹرنل سکیماز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایکسٹرنل سکیماز ہو سکتے ہیں وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو سب سکیماز بھی کہا جاتا ہے, اور دیر کوڈ بی ملٹیپل سکیماز پر ڈیٹا بیس. اور میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو ایکسٹرنل سکیماز ہیں دے آر کنسرنڈ ود دی انڈیویجول یوزرز اور انڈیویجول یوزر گروپس, کہ جی ہم ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق پھر ہم جو ہے وہ سکیماز کریٹ کرتے ہیں, اور بیسیکلی اٹ کورسپونڈس ٹو اے ڈفرنٹ ویوز آف ڈیٹا بیسیکلی. اسی طرح دیر کوڈ بی اے کنسیپچل اسکیما, اور کنسیپچل اسکیما دیٹ بیسیکلی کنٹینز اور ڈسکرائبز آل دی اینٹیز, attributes within those entities and the relationships together with any integrity constraints جو اس ڈیٹا بیس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کنسیپچل اسکیما کے اندر ہوں گی. اب میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ کنسیپچل اسکیما جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے پر ڈیٹا بیس. تو اگر آپ کے پاس بہت ساری ڈیٹا بیس ہیں تو اتنے آپ کے کنسیپچل اسکیماز ہوں گے, لیکن بیسیکلی جو ہے وہ آپ کا جو ایکسٹرنل اسکیماز ہیں وہ ملٹیپل تعداد میں ہوتے ہیں. اسی طرح جو انٹرنل اسکیما ہے اٹس اے کمپلیٹ ڈسکرپشن آف انٹرنل ماڈل کہ ہاؤ بیسیکلی ایکچولی یور ڈیٹا از فزیکلی اسٹورڈ آن دا کمپیوٹر. اٹ کنٹینز دی ڈیفینیشن آف اسٹورڈ ریکارڈس, جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جی آپ کی تمام جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ جس طرح وہ سی اس کوڈ میں ڈیفائنڈ تھے. دی میتھڈز آف ریپرزنٹیشن, دی ڈیٹا فیلڈس کہ وہ انٹیجر ہے, فلوٹ ہے, انڈیکسز اینڈ اسٹوریج اسٹرکچر اس کو یوز جو ہے وہ کس طرح بیسیکلی کس قسم کے اسٹوریج اسٹرکچرز یوز کیے گئے ہیں ان کو اسٹور کرنے کے لیے. اور اگین اس میں بھی انٹرنل اسکیما اور کنسیپچل اسکیما کے اندر جو ایک کامن بات ہے وہ یہی ہے کہ اٹس اونلی ون اسکیما پر ڈیٹا بیس اگین ایز کمپیئر ٹو ایکسٹرنل اسکیماز. اب تھوڑا سا پھر ہم ان کے اوپر سمرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کے یہ ڈفرینٹ اسکیماز ہیں. اب اگر ایکسٹرنل اسکیما کی بات کریں, ٹھیک ہے, تو ایکسٹرنل اسکیما جو ہے آپ کا وہ انڈیویجول یوزرز کے ساتھ اس کا کنسرنڈ ہے, ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی ایکسٹرنل اسکیما میں ہم چینج کریں گے تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ہوگا, لیکن جب آپ کنسیپچل اسکیما میں چینج کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے جو ہے وہ میجورٹی آف ایکسٹرنل ویوز کو یا جتنے جو چینج جن ویوز سے ریلیونٹ ہے ایکسٹرنل ویوز سے وہ ان سب کو افیکٹ کرے گا. اور اسی طرح جو انٹرنل اسکیما ہے اگر اس میں چینج ہوتا ہے تو اٹ مینز کہ جی وہ جو تمام آپ کا کنسیپچل ہے وہ اس کے اوپر اس کا افیکٹ ہوگا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 3 لیول آرکیٹیکچر بیسیکلی یہی ہمیں پروویژن دے رہا ہے کہ اگر ہم کسی ایک لیول میں بھی کوئی چینج کرتے ہیں تو دوسرے لیولز اس سے جو ہے وہ ان افیکٹڈ رہیں. جو میپنگز ہیں, اب جو یہ ڈفرینٹ آپ کے لیولز ہیں ان کے درمیان کیسے انٹریکشن ہوگی وہ میپنگز کے تھرو ہوتی ہے. تو وہ جو ڈفرینٹ لیولز ہیں
وہ کس طرح ایک آپ کا ایکسٹرنل ویو، جیسے ہم مثلا فرض کریں کہ ایک ایکسٹرنل ویو 1 جو تھا ہمارا، پچھلی جو ڈائیگرام ہے ہماری، اس میں کیسے ہم وہ جو سٹاف نمبر ہے، اس کا فرسٹ نیم ہے، لاسٹ نیم ہے، اس کے جو ایج ہے اور سیلری تھی، وہ کیسے کنسیپچول لیول پہ میپ ہو رہی ہے، اور کیسے اس کنسیپچول یا لاجیکل لیول سے وہ چیز انٹرنلی جو جس طرح سٹورڈ ہے ڈیٹا کے اندر، وہ ان ریکارڈز کے ساتھ کیسے میپنگ ہو رہی ہے، وہ میپنگز کے تھرو ہوتی ہے. اور بیسیکلی ڈی بی ایم ایس ہے دیٹ از رسپانسبل فار دی میپنگ بٹوین دیز 3 ٹائپ آف لیولز اور اسکیماز. تو ڈی بی ایم ایس it is the responsibility of DBMS کہ each external schema is derivable from the conceptual schema. کہ جی جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ہمارے ایکسٹرنل ویو کے اندر یا ایکسٹرنل اسکیما کے اندر بیسیکلی کوئی چیز کوئی ایٹریبیوٹس ہوں اور وہ کہیں نہ کہیں کنسیپچل لیول پہ میپ نہ ہو رہے ہوں. اور اسی طرح اٹ مسٹ use the information in the conceptual level. یہ ڈی بی ایم ایس کی بات ہو رہی ہے کہ ڈی بی ایم ایس نے پہلے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ جو بھی ایکسٹرنل اسکیما کوئی بنا ہے that is derived from the conceptual schema. اور پھر اس conceptual schema کو کس طرح آپ نے ریلیونٹ جو آپ کا انٹرنل لیول ہے اس کے ساتھ میپ کرنا ہے، یہ بیسیکلی جو ہے یہ آپ کا اس کے تھرو کیا جاتا ہے، میپنگز کے تھرو. تو دیر آر 2 بیسیکلی ڈفرنٹ ٹائپس آف میپنگز، ہم ان کی بات کر لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک کنسیپچل انٹرنل میپنگ ہے اور ایک ایکسٹرنل کنسیپچل میپنگ ہے. جو دونوں یہ ڈفرنٹ قسم کی میپنگز ہیں، ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جو کنسیپچل انٹرنل میپنگ ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ بیسیکلی it enables the DBMS to basically it is related or it basically maps between the conceptual and internal level. اگر ہم کہیں یا اسکیماز کی بات کریں تو ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ میپنگ کرے گی. تو it basically finds the actual record or combination of the records in the physical storage that constitute a logical record on basically conceptual schema یا in conceptual schema. or if there are certain integrity constraints then it should also basically check for those integrity constraints as well. تو اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو کنسیپچل لیول کے اوپر جو انٹیٹی نیمز دیے گئے ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ ڈفرینٹ ادھر یوز کیے گئے ہوں، اور جو انٹرنل لیول ہے اس کے اوپر ڈفرینٹ یوز کیے گئے ہوں. اسی طرح جو ایٹریبیوٹ ہے وہ ہو سکتا ہے اس کا نام جو ہے کنسیپچل لیول کے اوپر ہو اور جو آپ کا انٹرنل لیول ہے اس کے اوپر کچھ اور ہے. ایٹریبیوٹ کا آرڈر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو اس قسم کی جو ساری جو ڈفرینسز ہیں اس کو بیسیکلی کون ہینڈل کرتا ہے، وہ آپ کی یہ جو کنسیپچل انٹرنل میپنگ ہے یہ کرتی ہے. تو کنسیپچل انٹرنل میپنگ کا بیسیکلی جو امپورٹنٹ جو میجر جو اس کا فنکشن ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح ایک کنسیپچل لیول سے جو کوئی بھی جو لاجیکل آپ کے ریکارڈز ہیں along with the constraints that are defined on those logical records وہ کس طرح میپ کرنے ہیں جو ایکچولی آپ کے انٹرنل لیول کے اوپر جو ڈیٹا سٹورڈ ہے ان کے ساتھ. جو ایکسٹرنل کنسیپچل میپنگ ہے that is basically of course it is concerned with the external اور conceptual جو ہے وہ levels اور schemas کے درمیان جو ہے اس کے ساتھ اس کا concern ہے. تو جو basically DBMS اس صورت میں جو یہ میپنگ ہے یہ basically it enables the DBMS to map names in the user view کہ جو آپ کے external views ہیں ان میں جو انفارمیشن ہے اس کو کس طرح میپ کیا جائے کنسیپچل لیول کے جو اندر انفارمیشن ہے، جو انٹیٹیز ہیں اور ان انٹیٹیز کے کون سے ایٹریبیوٹس کو ریفر کیا گیا ہے ان ایکسٹرنل اسکیما کے اندر، یہ بیسیکلی میپنگ جو ہے وہ ان کے درمیان کرتی ہے. تو اس میں بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دیر کوڈ بی ڈفرینسز کہ جی آپ ایک فیلڈ ہے کنسیپچل لیول کے اوپر اس کا جو ہے وہ ریپرزنٹیشن کسی اور طریقے سے ہوئی، اور جو آپ ایکسٹرنل ویوز جنریٹ کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ اس کو بالکل ٹوٹلی جو ہے وہ کچھ اور نام اس کا استعمال کر دیں. اسی طرح آپ کا ایک فارمیٹ جو ہے وہ کنسیپچل لیول پہ ڈفرینٹ ہے، ادھر آپ اس کو ڈفرینٹ فارمیٹ میں ڈسپلے کروا دیں. جیسے میں نے آپ کو ڈیٹ کی ایگزامپل دی تھی کہ آپ کی جو کنسیپچل لیول میں ڈیٹ کا فارمیٹ ڈے منتھ اور ایئر ہے، لیکن آپ ایکسٹرنل ویو میں اس کو ایئر
اور پھر منتھ اور پھر ڈے یا کوئی اور جو ہے فارمیٹ وہ دکھا دیتے ہیں, تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ ہم کوئی ڈیرائیوڈ ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل ویو کے اوپر جو ہے وہ جو ہے پرووائڈ کر سکتے ہیں ایکسٹرنل اسکیما کے اندر یا ویو کے اندر, جو کہ بیسیکلی کسی ایگزسٹنگ کنسیپچل لیول کی فیلڈ سے جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو کے آ رہا ہے, ڈیرائیو ہو کے آ رہا ہے. تو یہ بیسیکلی دو طرح کی میپنگز ہیں جو کہ آپ کی اس کے اندر جو ہے وہ اس 3 لیول آرکیٹیکچر کو ریلیٹ, اس کے ڈفرینٹ لیولز کو آپس میں ریلیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور ٹرمز جو ہم دیکھنا چاہیں گے وہ ہیں انسٹنسز, جو کہ ڈیٹا بیس کے حوالے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم انسٹنس کس کو کہتے ہیں. جو پہلی ٹرم ہے دیٹ از ڈیٹا بیس اسکیما. اب کیپ ان مائنڈ کہ ہم پچھلے لیکچر میں بھی اور اس لیکچر میں بھی شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ یو ہیو ٹو بیسیکلی ڈسٹنگوش بٹوین دی ڈیٹا اینڈ دی ڈیٹا ڈیفینیشنز, کہ ڈیٹا از سم تھنگ ایلس اور ڈیٹا ڈیفینیشن از سم تھنگ ایلس. تو ڈیٹا ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں نے امپلائی کا ایک فائل کریٹ کرنی ہے یا ایک ٹیبل کریٹ کرنا ہے, اور اس امپلائی کے ایٹریبیوٹس کن کن میں ہم انٹرسٹڈ ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم اس کے امپلائی نمبر میں انٹرسٹڈ ہیں جو کہ ایک الفا نومیرک ویلیو ہو سکتی ہے, اس کے نیم میں انٹرسٹڈ ہیں جو کہ ٹیکسچل فارم میں ہوگا, کریکٹرز کی فارم میں ہوگا, اور ہم کہتے ہیں جی کہ ہم اس کی ایج, ڈیٹ آف برتھ میں انٹرسٹڈ ہیں جو کہ ایک ڈیٹ ڈیٹا ٹائپ کی ہوگی, ہم اس کی سیلری میں انٹرسٹڈ ہیں کیپچر کرنے میں, تو جو ہے سیلری فلوٹ میں ہوگی, میں بھی وہ پوائنٹس بھی میں بھی ڈیٹا سٹور کرے گی. تو اب یہ ہم اس کا جو ہے وہ ڈسکرپشن اس ڈیٹا بیس کی بتا رہے ہیں یا اس اینٹیٹی کی بتا رہے ہیں کہ ایکچولی وہ کیا کیا بیسیکلی انفارمیشن یا اس کا اسٹرکچر جو ہے ہم ڈیفائن کر رہے ہیں. تو اس جو ڈیٹا بیس اسکیما کو سم ٹائمز اٹ از کالڈ انٹینشن, کہ یہ انٹینشن بھی اس کو کہتے ہیں, اور اٹ از بیسیکلی اسپیسیفائڈ ڈیورنگ دی ڈیزائن فیز آف دی ڈیٹا بیس, کہ جی ہم ڈیٹا بیس جب ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ دیر ول بی دس اینٹی, اس کا نام یہ ہوگا, اس میں یہ ایٹریبیوٹس ہوں گے اور ان کی یہ ڈفرینٹ قسم کی ڈیٹا ٹائپس ہوگی. اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کی انٹینشن ہے یا ڈیٹا بیس اسکیما ہے یہ تقریباً جو ہے وہ اسٹیٹک رہتا ہے, اور بہت جو ریئر ہے کہ اس میں کوئی بہت جو ہے فریکوینٹ چینجز ہوں, ایسا نہیں ہوتا. تو مثلا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ جب آپ ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں یا ڈیٹا بیس اسکیما ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں تو یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ یو ہیو ٹو کور آل یوزر گروپ ریکوائرمنٹس in that particular data schema, اور نہ صرف کرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یوزرز کی, بلکہ آپ نے اپنے جو ذہن میں جو فیوچر نیڈز ہیں اس کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ جی مے بی ود دا پیسج آف ٹائم, آج سے 10 سال بعد یا آج سے 5 سال بعد یہ جو ہے ریکوائرمنٹس چینج ہو سکتی ہیں, اور ان کے مطابق تاکہ آپ کے ڈیٹا بیس ڈیزائن جو ہے وہ تھوڑا سا اسکیلیبل ہو یا ان کی آپ کی فیوچر نیڈز کو بھی جو ہے وہ کوپ کر سکے. تو جو ایسا مطلب بہت ریئر چانسز ہیں کہ آپ کا جو انٹینشن ہے یا ڈیٹا بیس اسکیما ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا, لیکن اگر بعض اوقات اگر کچھ چینجز آتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ تھوڑی بہت اس میں ماڈیفکیشن کریں, کچھ نئی اینٹیٹیز ایڈ کر دیں اور کچھ نئے ایٹریبیوٹس کسی اینٹیٹی میں ایگزسٹنگ میں ایڈ کر دیں, تو یہ پاسبل ہے, لیکن دیز آر ویری ریئر. دوسری جو چیز ہے دیٹ از ڈیٹا بیس انسٹنس. تو جیسے ہم نے اسٹرکچر ڈیفائن کر لیا, تو اسٹرکچر جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو اب ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں جی کہ ہم اسٹرکچر تو ایمپٹی ہے, اس کے اندر اب ایکچولی ہم نے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈیٹا ڈیفینیشن ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ کے اس ایمپٹی فائل کے اندر یا ٹیبل کے اندر اب ہم نے ایکچولی ڈیٹا پاپولیٹ کرنا ہے, انسرٹ کرنا ہے, ایکچوئل ریکارڈز انسرٹ کرنے ہیں کہ وہ جو ایکچوئل امپلائیز ہیں ان کا ہم نے انفارمیشن اس کے اندر سٹور کرنی ہے. تو یہ جو ڈیٹا بیس انسٹنس ہوتی ہے یہ ایکچولی کسی ایک پرٹیکولر ٹائم کے اوپر جو آپ کی ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا پڑا ہوا ہے, ناٹ دی ڈیٹا ڈیفینیشنز اور ڈیٹا ڈسکرپشن, وہ جو ہوتی ہے دیٹ از کالڈ ڈیٹا بیس انسٹنس. کے ایک پرٹیکولر مثلا فرض کریں آج آپ کے اس فائل کے اندر یا اس ٹیبل کے اندر 10
ڈفرینٹ امپلائیز کے ریکارڈز پڑے ہوئے ہیں, تو یہ آپ کی ایک ڈیٹا بیس انسٹنس ہے. لیکن کیپ ان مائنڈ کہ جو آپ کی ڈیٹا بیس انسٹنس ہے دیٹ کیپس آن چینجنگ, اور یہ بہت فریکوینٹ ہوتا ہے. آج آپ کے پاس 10 امپلائیز ہیں تو آج 10 لوگوں کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے, کل امپلائیز 50 ہو جاتے ہیں تو 50 ہو جائے گا, اور مطلب بہت سارے آپ کے ریکارڈز اس میں ایڈ ہوتے رہتے ہیں, اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں, ڈیلیٹ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں بہت زیادہ چینجز آتے ہیں, یہ اسٹیٹک نہیں ہوتا, یہ بہت زیادہ ڈائنامک ہوتا ہے. اور اس کے لیے ایک اور ٹرم بھی یوز ہوتی ہے دیٹ از کالڈ ایکسٹینشن اور اسٹیٹ آف دا ڈیٹا بیس. تو یہ ایک آپ نے یہ دو ٹرمز جو ہے ان کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور جو بنیادی طور پہ جو اسٹوڈنٹس بعض اوقات جس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ دے آر ناٹ ایبل ٹو distinguish between the data definitions اور the data اور ڈیٹا بیس اٹ سیلف کے, ان کو اس کے درمیان بعض اوقات جو ہے وہ جو ہے ڈفرینس کا سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ڈیٹا ڈیفینیشن ہے اس سے مراد وہ ایک کنٹینر ہے جس کے اندر ایکچوئل ڈیٹا ہم ریکارڈ کریں گے. تو مثلا کوئی بھی جیسے گلاس ہے ایک, تو گلاس جو ہے یہ ہمارا ایک ڈیٹا ڈیفینیشن ہے جس کے اندر ہم کیا کریں گے, ہم جو ہے وہ ڈیٹا کو سٹور کریں گے. اور ڈیٹا اس صورت میں ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے, پانی ہو سکتا ہے, دودھ ہو سکتا ہے, کوئی اور سافٹ ڈرنک ہو سکتا ہے. تو اسی کو اگر پیور اس کے ساتھ ہم ریلیٹ کریں تو ہم ایک ہمارا ٹیبل ہے فرض کریں, اور اس ٹیبل کا نام ہم اسٹوڈنٹ کہہ دیتے ہیں, اور اس کی مختلف فیلڈز ہیں جی کہ ہم اسٹوڈنٹ کے رجسٹریشن نمبر میں انٹرسٹڈ ہوں گے, اس کے نیم میں انٹرسٹڈ ہوں گے, اس کے ایڈریس میں انٹرسٹڈ ہوں گے, فادر نیم, ٹیلی فون نمبر, ای میل, اس کی پریویس کوالیفیکیشن اینڈ سو آن. تو یہ ایک اسٹرکچر ہے جس کے اندر اب جو ہے ہم بہت سارے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں. اب مثلا اسٹوڈنٹ رجسٹریشن نمبر 001 جو ہے وہ اور اس کا نیم سپوز XYZ ہے یا علی ہے, اور اس کا ایڈریس کچھ ہے اسلام آباد اینڈ سو آن. یہ اب ساری ڈیٹیل جو ہے یہ ایک پرٹیکولر ریکارڈ کہلائے گا اس کے اندر, جو اس پرٹیکولر جو ہے ڈیٹا بیس انسٹنس کے اندر. اور ڈیٹا بیس انسٹنس جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایٹ اے پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم جو ہے وہ اس ڈیٹا بیس کے اندر کتنے ریکارڈز پڑے ہوئے ہیں, یہ چیز آپ کی جو ہے وہ ڈیٹا بیس انسٹنس کہلاتی ہے. تو یہ چیزیں آگے بھی خیر ہم ان کا ہم ذکر جو ہے وہ چلتا رہے گا, لیکن اگر آپ کو یہ بیسک ٹرمز اگر آپ ابھی سے ان کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے آگے جا کے بہت آسانی ہوگی کہ جب بھی میں یہ ٹرمز یوز کروں گا تو تب آپ کو جو کنفیوژن نہیں ہوگی کہ یہ بیسیکلی اس ٹرم سے مراد کیا ہے. تو اس لیے ان ٹرمز کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ٹرمز کس لیے یوز ہوتی ہیں. ایک اور چیز جو میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں کہ جو آپ کی جو اس 3 لیول آرکیٹیکچر کا میجر آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے کہ جو فائل بیس سسٹم میں کیا لمیٹیشن تھی کہ جی پروگرام ڈیٹا ڈیپینڈنس تھی, کہ آپ کے پروگرامز اور ڈیٹا جو تھا وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے. اگر آپ ایک میں کوئی چینج کرنے جاتے تھے تو دوسرے سارے چینج ہوتے تھے, اور دوسرا بھی اسی طرح کہ اگر اس میں کوئی چینج کرتے تھے تو ادھر بھی چینج ہوتا تھا. تو ہم اس جو چیز کو کنورٹ کرنا چاہ رہے تھے پروگرام ڈیٹا انڈیپینڈنس کے اندر. تو پروگرام ڈیٹا انڈیپینڈنس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ جو 3 لیول آرکیٹیکچر ہے یہ آپ کو پروگرام ڈیٹا انڈیپینڈنس ہی پرووائڈ کرتا ہے. تو ہمارے پاس 2 طرح کی ڈیٹا انڈیپینڈنس ہے جو ہے ہمیں اس اپروچ کے تھرو یا اس آرکیٹیکچر کے تھرو اچیو ہوتی ہے. اور ان میں جو پہلی ٹائپ ہے دیٹ از کالڈ لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس. اب لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کو ڈیفائن کریں تو آپ جیسے ہم نے ٹرم لاجیکل جو ہے وہ کنسیپچول کے لیے بھی یوز کی تھی. تو اس سے مراد بیسیکلی یہ ہے کہ اگر کوئی چینجز جو ہے کنسیپچول لیول کے اوپر کیے جاتے ہیں تو جو ایکسٹرنل ویوز ہیں وہ آپ کے افیکٹ اس سے نہ ہوں. ٹھیک ہے جی, کہ اس کو اگر اس کی بک میں آپ جو ہے وہ ڈیفینیشن دیکھیں گے تو اٹ از ایز ریفرز ٹو immunity of external schemas to changes in conceptual schema. کہ جی جو external schemas ہیں they are immune mean کہ ان کے اوپر یہ چیز لاگو نہیں ہوتی کہ ان کو بھی چینج کیا جائے اگر جو ہے there is some kind of change in conceptual schema. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہر سچویشن میں یہ چیز ایسے نہیں ہوگی. اس سے مراد کیا ہے, مثلا کنسیپچول لیول پہ کیا چینج ہو سکتا ہے؟ کنسیپچول لیول پہ یہ چینج ہو سکتا ہے کہ ایک نئی اینٹی ایڈ ہو جائے. اینٹی مینز کہ جی آپ کا پہلے ایک ٹیبل تھا اب ایک اور ٹیبل ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے,
تو اب اگر اس ایکسٹرنل ویو میں اس ٹیبل کی انفارمیشن نہیں چاہیے تو وہ جو آلریڈی جن ویوز میں بھی اس کی انفارمیشن نہیں چاہیے ان کو تو کوئی افیکٹ نہیں پڑنا چاہیے اس سے. اسی طرح فرض کریں ایک آپ کی آلریڈی انٹیٹی تھی, آپ نے اس میں کوئی ایٹریبیوٹ ایڈ کر دیا یا اس میں سے ایٹریبیوٹس ریموو کر دیا, لیکن وہ اب تمام آپ کے ایکسٹرنل ویوز جن میں وہ والے ایٹریبیوٹ شو نہیں ہو رہے تھے وہ تو افیکٹ نہیں ہوں گے, لیکن کیپ ان مائنڈ کہ جن ویوز کے اندر وہ والے ایٹریبیوٹس یوز ہونے, چاہے وہ کوئی آپ نے نیا ایڈ کیا یا جو ہے وہ ایک نکال دیا جو آلریڈی تھا, تو ان کو آپ کو ڈیفینیٹلی ماڈیفائی کرنا پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے ایکسٹرنل ویوز ہیں انہی کو کے اوپر بیسیکلی آپ کے اپلیکیشن پروگرامز بیس کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر جو ہے اس قسم کی کوئی سچویشن آتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پھر اپنے ایکسٹرنل ویوز بھی آپ کا ماڈیفائی ہوں گے اور اس کے مطابق جو اس ویو کے اوپر آپ کا اپلیکیشن پروگرام بھی تھا وہ بھی ماڈیفائی ہوگا. لیکن اگر وہ والے بیسیکلی اگر وہ والی فیلڈز, ایٹریبیوٹس یا وہ انٹیٹیز اس ایکسٹرنل ویو سے ان کا تعلق نہیں ہے تو پھر جو ہے نہ آپ کی کوئی اور ایکسٹرنل ویو جو ہے وہ ماڈیفائی ہوگا اور نہ ہی آپ کی جو ہے وہ اپلیکیشن پروگرام جو ہے اس کے اوپر بیس کر رہے ہیں جو وہ بھی چینج نہیں ہوں گے. اب اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو پھر وہ والی جو اپلیکیشن پروگرام ہے ان کو دوبارہ ری رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جو دوسری ہماری ٹائپ ہے ڈیٹا انڈیپینڈنس کی وہ ہے فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس. اب فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس ڈیفینیٹلی جو ہے آپ فزیکل جو ٹرم ہم نے یوز کی تھی پیچھے جب ہم لیولز کو ڈسکس کر رہے تھے تو ہم انٹرنل اور فزیکل اور بعض اوقات اس کو دو ڈفرینٹ لیولز میں بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے اور فزیکل کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ جو آپریٹنگ سسٹم کے انڈر آتا ہے اس کے ساتھ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن ہم فی الحال اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو فزیکل جو ڈیٹا انڈیپینڈنس ہے دیٹ کوڈ بی ڈیفائنڈ ایز دی امیونٹی آف دی کنسیپچل اسکیما, کہ جی کنسیپچل اسکیما میں ہمیں چینج نہیں کرنا اف دیر از سم کائنڈ آف چینج ان انٹرنل اسکیما, کہ جی انٹرنل اسکیما میں کوئی چینج ہوا تو اس سے کنسیپچل اسکیما جو ہے اس کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے, وہ انڈیپینڈنٹ ہو, اس سے کوئی فرق اس کو نہ پڑے. اب انٹرنل اسکیما کے چینجز کیا کیا ہو سکتے ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی. اب آپ دیکھیں کہ فرض کریں آپ کی فائل آرگنائزیشن ٹیکنیک جو ہے, اب یہ اگلے چیپٹرز میں جا کے ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو فائل آرگنائزیشن ٹیکنیکس ہیں یہ کس کس قسم کی ہیں اور سٹوریج سٹرکچرز کیا ہے. لیکن آپ فی الحال یہ سمجھ لیں کہ اگر فائل آرگنائزیشن ٹیکنیک ہم چینج کرتے ہیں تو اس سے ہمارے کنسیپچل اسکیما پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز تو پہلے بھی ہینڈل کون کر رہا تھا, وہ ڈی بی ایم ایس کی جو میپنگز ہیں, وہ جو 3 لیول کے درمیان جو 2 ڈفرینٹ قسم کی میپنگز ہیں, کنسیپچل انٹرنل میپنگ اور ایکسٹرنل کنسیپچل میپنگ. تو اس صورت میں اس پرٹیکولر فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کے کیس میں چونکہ یہ کام تو ہینڈل ہی پہلے سے وہ آپ کی جو کنسیپچل انٹرنل میپنگ ہے وہ کر رہی ہے, تو اس لیے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اور اسی طرح جو اگر جیسے ہم نے جو لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس دیکھی تھی وہ تو سارے ہینڈل آپ کی ایکسٹرنل کنسیپچل میپنگ کر رہی تھی, تو وہ دیٹ میپنگ از رسپانسبل کہ جی آپ کی جو وہ چینجز ہوئے ہیں وہ اسی لیول تک رہے, اس سے اوپر جو ہے ان کا افیکٹ نہ جائے. اسی طرح فرض کریں آپ اپنی سٹوریج ڈیوائس چینج کرتے ہیں تو مثلا اس سے اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے تمام مثلا آپ کا دیکھیں پہلے آپ نے 300 GB کی ہارڈ ڈرائیو لگائی ہوئی تھی اور اب آپ کی ڈیٹا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا اور آپ چاہتے ہو کہ جی میں 1000 کی لگا دوں جی بی کی یا 1 ٹیرا کی لگا دوں, تو وہ پھر آپ نے صرف ڈیوائس چینج کی, تو باقی تو کوئی چینجز جو ہے اس سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ماڈیفائی کرنی پڑے. تو یہ جو ہے یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. تو اب جو ہے بالکل جو فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس ہے اس سے نہ تو کنسیپچل اسکیما یا نہ ہی پھر جو کنسیپچل سے اوپر جو آپ کا ایکسٹرنل اسکیما ہے ان کے اندر کوئی چینج آنا چاہیے. اگر ہم کوئی کسی قسم کے چینجز جو ہے وہ انٹرنل لیول کے اوپر کرتے ہیں تو اس سے کوئی بھی چینجز نہیں ہونے چاہیے وہاں پہ. تو یہ ہماری 2 طرح کی ڈیٹا انڈیپینڈنس ہے اور میں نے جیسے بار بار اس چیز کے اوپر ایمفسائز کر رہا ہوں کہ یہی وہ بیسیکلی فیچر ہے پروگرام ڈیٹا انڈیپینڈنس کی جو ہمیں 3 لیول آرکیٹیکچر یا جو ڈیٹا بیس اپروچ ہے وہ ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے. اور اس سے ہمارا جو ایفیشنسی ہے کہ جی مثلا ہم بعض اوقات ہم کوئی چینجز کرتے بھی ہیں کسی ایک لیول پہ تو وہ دوسرے لیولز اس سے ان افیکٹڈ رہتے ہیں.
یہ جو سم اپ کرنے کے لیے جتنا بھی کام ابھی تک جتنی بھی ڈسکشن ہم نے کی تو اس کو سم اپ کرنے کے لیے یہ ڈائیگرام جو ہے وہ کافی ہوگی. آئی ہوپ کہ آپ کو اور زیادہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ یہ جو کس طرح اوور آل آپ کا جو ہے وہ 3 لیول آرکیٹیکچر جو ہے وہ ڈیٹا انڈیپینڈنس پرووائڈ کر رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو دوبارہ آپ کے ایکسٹرنل اسکیماز بہت سارے ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسٹرنل اسکیماز بہت سارے ہو سکتے ہیں. جتنے آپ کے یوزر گروپس ہیں اتنے ایکسٹرنل اسکیماز ہوں گے, اور اپلیکیشن پروگرامز جو ہوں گے وہ انہی ایکسٹرنل اسکیماز کی بیس کے اوپر جو ہے وہ اپلیکیشن جو پروگرامر ہیں وہ ڈیولپ کریں گے. اب یہ سارے ایکسٹرنل اسکیماز جو ہیں یہ ڈیرائیویبل ہونے چاہیے یا دے مسٹ ایگزسٹ اور میپڈ into the conceptual schema. تو یہ conceptual schema میں سے ہی آ رہے ہوں, ٹھیک ہے. اور ہر جو conceptual schema ہے that should be mapped to a internal schema. اور آپ لیفٹ سائڈ پہ اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ جی آپ کے ایکسٹرنل کنسیپچل میپنگ ہے جو کہ ایکسٹرنل اور کنسیپچل اسکیما کے درمیان جو جتنی بھی وہ جو میپنگ ہے اس کو ہینڈل کر رہی ہے, اور اسی طرح جو کنسیپچل انٹرنل میپنگ ہے وہ کنسیپچل اسکیما اور انٹرنل اسکیما کے درمیان جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو آپ کی ایکسٹرنل اور کنسیپچل کے درمیان جو ہے وہ لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس پرووائڈیڈ ہے, مینس کہ اگر ہم کنسیپچل لیول پہ کوئی چینج کرتے ہیں تو جو آپ کا ایکسٹرنل اسکیما ہے دے آر ان افیکٹڈ. اور اسی طرح جو کنسیپچل اسکیما اور انٹرنل اسکیما ہے ان کے درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو جو لیئر کے ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے وہ فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس پرووائڈ کرتی ہے. مینس کہ اگر ہم کوئی انٹرنل اسکیما میں کوئی چینج کرتے ہیں تو آپ کا جو کنسیپچل اسکیما ہے یا اس سے اوپر ایکسٹرنل اسکیما ہے دے ول ناٹ بی افیکٹڈ. تو ان کے جو چینجز کے امپیکٹ ہیں وہ اسی لیئرز کے اندر رہیں گے, اسی لیول کے اندر ریزائڈ کریں گے, جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہے. مے بی اس ٹائم کے آپ کو اس کا صحیح اندازہ نہ ہو رہا ہو, لیکن جو ہم اس کورس میں آگے جائیں گے تو آپ کو بڑا کلیئر ہوتا جائے گا کہ یہ بیسیکلی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے یہ آپ کی فیچر جو ہے آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے 3 لیول آرکیٹیکچر. اس کے ساتھ ہی ہم سم اپ کریں گے. سمری میں بتانا چاہوں گا کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا کور کیا. تو اگر ہم اپنے پہلے ٹاپک کو اگر دیکھیں تو جو ہم نے کور کیا آج کے لیکچر میں دیٹ از کمپوننٹس آف دی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم انوائرمنٹ. پھر اسی کمپوننٹس میں جو ہمارے پیپل تھے اس کو پھر ہم نے ایک ڈفرینٹ ہیڈنگ کے اندر کور کیا, اور وہ جو پیپل کا جو ہیڈنگ جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا رولز ان دی ڈیٹا بیس انوائرمنٹ, جس میں ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر, ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر, ڈیٹا بیس ڈیزائنر, آپ کے اپلیکیشن پروگرامرز, آپ کے اینڈ یوزرز, یہ سارے ہیں. اس کے بعد ہم نے ہسٹری آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز کو کور کیا. ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ اپولو مون لینڈنگ پروجیکٹ کے تھرو یہ اس ریسرچ ایریا کا آغاز ہوا, اور پھر اس کے بعد اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی گئی, اور اس قدر ہو چکی ہے ابھی کہ آپ کی جو ڈیٹا بیس, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پہلے لیکچر میں کہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ آپ کی تمام فیلڈز میں انوالوڈ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز کو کور کیا. آئی ہوپ کہ ہم نے ہر ایک تقریباً پوائنٹ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کور کیا ہے, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد ہم نے چیپٹر 2 سٹارٹ کیا, اور اس میں ANSI اسپارک 3 لیول آرکیٹیکچر کو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا. آئی ہوپ کہ شاید اس لیول پہ آئی ہیو ٹرائیڈ کہ جی آپ اس لیول پہ بھی اس کو سمجھ سکیں, لیکن اگر نہیں بھی سمجھ آتی تو جو ہم اس کورس میں آگے جائیں گے تو آپ کو چیزیں بڑی آسانی سے یہ کلیئر ہوتی جائیں گی. اس کے بعد ہم نے کچھ اور ٹرمز جیسے اسکیماز ہیں, میپنگز ہیں اور انسٹنسز کو کور کیا. جیسے آپ کے وہی ہر لیول کے پھر اسکیماز ہیں, جیسے ایکسٹرنل اسکیماز, انٹرنل اسکیما, کنسیپچل اسکیما. پھر آپ نے 2 طرح کی میپنگز کو ڈسکس کیا ہم نے اس میں, اور اس کے بعد ہم نے انسٹنسز جس میں ہم نے کہا کہ ڈیٹا بیس اسکیما یا جس کو ہم ایکسٹینشن کہتے ہیں, اور اسی طرح جو ایک پرٹیکولر ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹا بیس انسٹنس یا جو ہے وہ ایکسٹینشن بھی ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے یوز کیا ورڈ. اور فائنلی ہم نے پروگرام ڈیٹا انڈیپینڈنس یا ڈیٹا انڈیپینڈنس کو کور کیا, جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میجر آبجیکٹیوز ہیں اس 3 لیول آرکیٹیکچر کے وہ یہی ہیں کہ یہ آپ کو پروگرام ڈیٹا انڈیپینڈنس پرووائڈ کرتا ہے. تو آج
کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ اگلے لیکچر تک آئی ہوپ کہ آپ کے پاس بکس ہوں گی, آپ ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے ریوائز کر لیں, اور پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم اور اللہ حافظ.